बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सईद, अब बस भी करें। रोज़ रोज़ आप लेट आते हैं। मैं इंतज़ार करते करते थक जाती हूँ। क्या काम वाकई ज़्यादा होता है? बाबर भी आपका इंतज़ार करके सो जाता है। सुबह इतनी जल्दी चले जाते हैं कि बाबर से भी नहीं मिल पाते। फलक के लहजे में फिर वही शिकवा था। मैं मुस्कुराने लगता। अब मुस्कुरा कर बात ना टालें, अमल भी कभी कभार कर लिया करें। अभी तो रात का 1 ही बजा है। हाँ, और इस वक्त तक आधी दुनिया सो रही होती है। फलक ने कहा, ओके बाबा, खाना निकालो, सख्त भूख लगी है, तुमने भी नहीं खाया होगा। फलक खाना मेज पर लगाने लगी। मैंने कोट उतार दिया, हाथ मुंह धोया और टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। फलक से मोहब्बत और ज़बरदस्त रोमांस के बाद शादी हुई। हमारा 4 साल का बेटा बाबर, उसमें जहानत कूट कूट कर भरी थी। फलक 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। मुझे भी अक्सर तलकीन करती रहती कि नमाज पढ़ा करें, मगर हर बार उसकी बात में टाल देता। मैं दफ्तर सुबह जल्दी जाता हूँ और रात देर से आता हूँ। बाबर मेरा इंतज़ार करके सो जाता है और फलक इंतज़ार करती रहती है। अक्सर मुझे नसीहत भी करती है, नमाज पढ़ा करो, और मैं हंसकर कहता हूँ, तो मेरे लिए नमाज पढ़कर दुआएं मांगती रहती हो। मेरा अल्लाह तुम्हारी दुआ के बदले मेरी मुश्किलात ख़त्म कर देता है। ये झूठ नहीं था। फलक आधी आधी रात तक जागती रहती और मेरे लिए अल्लाह से दुआएं मांगती रहती थी। फलक और बाबर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद चले गए। बाबर को मैंने ढेर सारा प्यार किया और फलक को इसका ख्याल रखने को कहा, हालांकि वो बाबर का ख्याल मुझसे ज़्यादा रखती थी। मैं कारोबार के सिलसिले में बैरूनी मुल्क जा रहा था। जहाज में ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिम की थी। वो पाकिस्तान में सैर व तफरी करने के बाद वापस अपने मुल्क जा रहे थे। एयरपोर्ट पर बाबर मेरे गले से लगकर बोला, अब्बू जल्दी आना। मैंने बाबर को गोद में उठाकर फलक के हवाले किया। फिर बाबर से कहा, अम्मी का ख्याल रखना और कभी भी तंग ना करना। बाबर ने इस बात में सर हिला दिया। जिस दिन मैं शहर से बाहर जा रहा होता, फलक मेरे लिए खसूसी दुआएं करवाती और हिफाजत की हिसार की दुआ पढ़कर मुझ पर फूंक मार देती। इसलिए मेरा सफ़र खैरो आफियत से तमाम हो जाता। कुछ देर के बाद जहाज परवास कर गया। कोई 1.5 घंटा गुजरने के बाद मैंने जहाज की खिड़की से बाहर देखा। नीचे की दुनिया बहुत छोटी नजर आ रही थी, मगर नीचे कोई घना जंगल था। हर चीज सरसब्जो शादाब थी। सब लोग सुकून से बैठे थे। जहाज हजारों फुट की बुलंद पर महवे परवास था कि अचानक ऐलान हुआ, जहाज में तकनीकी खराबी हो गई है। मुसाफिर हजरात, घबराए नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खराबी पर काबू पा लें। ऐलान के बाद मुसाफिर परेशान हो गए। मेरा सुकून भी गायब हो गया। कुछ ही देर के बाद जहाज हचकोले खाने लगा। कमजोर दिल हजरात रोने लगे। गैर मुल्की अपने अकीदे के मुताबिक खुदा से रहम मांगने लगे और आज मुझे बुरी तरह से अल्लाह याद आया। आप सबसे गुजारिश है कि घबराएं नहीं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाज को किसी मुनासिब जगह पर उतार दें। कुछ देर के बाद जहाज में हलचल मच गई। बुरी तरह जहाज लहराने लगा। मुसाफिर एक दूसरे पर गिरने लगे और जहाज में चीखो पुकार शुरू हो गई। शदीद अफरा तफरी फैल गई थी। जहाज हमारे काबू से बाहर हो गया है और इसे संभालना हमारे बस में नहीं, और जहाज तेजी से जमीन की जानिब जाने लगा। ऐलान था यह खतरे का अलार्म। बुरे वक्त में सबको अल्लाह ही याद आता है। बुरे वक्त में हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, अच्छे वक्त में हम हुक्म इलाही से गाफिल रहते हैं। जहाज पूरी कुव्वत से जमीन पर गिरा और आधे से ज्यादा जमीन में धंस गया। बहुत सारे मुसाफिर मौके पर ही जाबाक हो गए और जहाज के सारे शीशे खून आलूद हो गए। मेरी जानिब का भी शीशा टूटा था। मैं खुशकिस्मती से टूटे हुए शीशे से बाहर निकला। मेरी तकलीद में कुछ और भी मुसाफिर जहाज से बाहर निकले। मैं कामयाब हो गया। फिर हम कुछ दूर ही गए होंगे कि जहाज धमाके से फट गया। जहाज के टुकड़े और इंसानी एज़ा उड़ते हुए हमने अपनी आंखों से देखे। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। हर तरफ खून ही खून था और ये बहुत दिल दहला देने वाला मंजिल था। दरख्तों पर भी इंसानी एज़ा चिमट गए थे।
جہاز پر 150 افراد سوار تھے اور اب بمشکل مجھ سمیت 10 بچے تھے۔ ہمارا بچنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم سب کھڑے کھڑے اپنے طریقے سے شکر ادا کر رہے تھے۔ ہم میں ایک ایئر ہوسٹس لڑکی بھی تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی مگر زندہ بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ باقی 5 غیر ملکی عیسائی تھے جو کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑے غم سے نڈھال تھے۔ جنگل بہت ہی گھنا تھا اور شدید سردی کا زور تھا۔ ہم لوگ گروپ کی صورت میں آگے بڑھے۔ پہلے ہم نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف سے ہمیں پتہ چلا کہ میں اور علیزہ مسلم ہیں، باقی 8 افراد غیر مذہب ہیں۔ عیسائیوں میں ایک لڑکی کرسٹینا تھی، وہ کچھ زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ہم سب محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، مگر جنگل بہت گھنا اور لمبا تھا۔ رات کی وجہ سے اندھیرا بڑھ رہا تھا اور جنگل میں رات گزارنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد ہمیں ایک غار نظر آیا۔ ہم اندھیرے میں غار میں گھس گئے اور غار کا دھانا بڑے پتھروں سے بند تھا۔ باہر کی نسبت غار میں سردی نہ ہونے کے برابر تھی اور زمین بھی کافی ہموار تھی۔ رات ہم نے غار میں بسر کی، البتہ جنگلی جانوروں کی آوازوں سے علیزہ اور کرسٹینا بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ صبح کے وقت جب ہم جہاز کی جگہ پر گئے تو وہاں پر لاتعداد جانور انسانی اعضاء نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ علیزہ یہ دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ جنگل بے حد گھنا تھا اور سورج کی روشنی بالکل نیچے نہیں آ رہی تھی، اس لیے جنگل میں اندھیرے کا راج تھا۔ ہم جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے رہے مگر جنگل شیطان کی آنت کی طرح لمبا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک جگہ پر ہم نے پھلوں کے درخت دیکھے تو ہم نے خوب جی بھر کر پھل کھائے اور ڈھیر سارے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ راستہ تلاش کرنے میں ہم ناکام رہے۔ ہم دوبارہ غار میں واپس چلے گئے کیونکہ پیٹ کا ایندھن بھر چکا تھا۔ اگلے دن پھر ہمت کر کے ہم نے جنگل سے نکلنے کا ارادہ باندھا اور ایک سمت چلنے لگے۔ میں بہت پریشان تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بابر اور فلک کا کیا ہوگا۔ ہم شام تک ناک کی سیٹ میں چلتے رہے مگر جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب واپس غار میں بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اندھیرے میں راستہ بھول جانے کا خطرہ تھا۔ ہم پریشانی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ دور سے ہمیں دھوئیں کے مرغولے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہمارے چہروں پر سکون پھیل گیا۔ ہم خوش ہونے لگے اور خوشی سے اسی جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی سمت بڑھتے رہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ قلعے کے باہر 2 آدمی کھڑے تھے، وہ شکل سے خوفناک لگ رہے تھے۔ ان دونوں نے سفید رنگ کی چادریں اپنے ارد گرد باندھ رکھی تھی۔ ان کے اوپری در ننگے تھے اور جسم پر بے تحاشا بال تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے قلعے کا بڑا دروازہ کھول دیا اور ہمیں قلعے میں جانے کا کہا۔ ہم قلعے کے اندر چلے گئے اور ہمارے اندر جاتے ہی دروازہ تیزی سے بند ہو گیا۔ قلعہ بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور دیواروں پر جگہ جگہ بھیانک صورتیں بنائی گئی تھی۔ قلعے کے مختلف سمتوں سے سفید چادروں میں ملبوس 20 آدمی ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے جسم پر بھی ریچھ کی طرح بالوں سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ان بھیانک صورت آدمیوں نے ہمیں گھیر لیا اور پھر ایک بڑے سے لوہے کے پنجرے میں ہمیں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم سے کوئی کچھ کہتا ان میں سے ایک آدمی بولا، کتنے عرصے بعد انسانی شکار ہاتھ آئے ہیں۔ صبح سورج جن زیادہ آئے گا وہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ علیزہ بری طرح سے رونے لگی۔ کرسٹینا بھی ڈر کے مارے اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے پنجرے کا تالا کھولا، پھر علیزہ اور کرسٹینا کو باہر نکلنے کا کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے تو انہیں علیحدہ علیحدہ پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ وہ دونوں اب بھی روئے جا رہی تھی۔ صبح قلعے کا دروازہ زور و شور سے کھلا۔ تمام سفید چادر پہنے ہوئے سب کے سب ادب سے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے کسی جانور کی کھال سے اپنی ستر پوشی کی تھی۔ وہ جوان تھا، اس کی سخت صحت قابل رشک تھی۔ صاف خوبصورت جسم، سلکی بال کندھوں پر جھول رہے تھے، چہرے کے نقوش لازوال تھے۔ وہ کافی بھیانک سا تھا۔ ہم نے سوچا کہ یہی ان کا جنزادہ سورج ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور ہمیں غصے سے کہا، کھڑے ہو جاؤ، یہ ہمارے سورج جنزادہ ہیں۔ ہم بڑے پنجرے میں کھڑے ہو گئے۔ جنزادہ ہمارے سامنے سے گزرا۔ اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا، اس کی سبز آنکھوں میں سحر سا چھپا ہوا تھا، اور دوسری گہری نظر اس جنزادہ نے کرسٹینا اور علیزے پر ڈالی۔
जिनज़ादा शान बे न्याजी से चलता हुआ एक बड़े तख्त पर बैठ गया और एक टांग दूसरी टांग पर रख दी। किले के गेट के बाहर जो आदमी दो खड़े थे वो जिनज़ादे के दाएं बाएं खड़े हो गए। जिनज़ादे ने पूछा कि ये कौन है? इशारा हमारी तरफ था। ये हमारे नए मेहमान हैं और अब आपने इन सब की जिंदगी का फैसला करना है। हमारा तो खुराक ही इंसानी खून और गोश्त है, हम इनकी जिंदगी बख्श नहीं सकते। तुम लोग भी काफी अरसे से मुर्दार जानवरों के गोश्त खा खा कर कमजोर हो गए हो। अब इन तरंगे इंसानी जिस्मों को मिलकर खाएंगे तो तुम लोग दोबारा हो जाओगे। जाओ, इनमें से दो को पिंजरे से बाहर ले आओ। सूरज, जिनज़ादे का गुलाम, बाहर आया। उसने हम में से दो आदमी को पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुर्गी को डाले से निकालकर ज़िबह करने के लिए फेंका जाता है। दोनों ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। इसे हमारे पास ले आओ। उस जिनज़ादे ने एक की तरफ इशारा किया और राम राम करके चिल्ला रहा था। दो सफ़ेद चादर में मलबूस भयानक आदमियों ने उसे दाएं बाएं से पकड़ा और जिनज़ादे के कदमों में लटा दिया। तीसरे आदमी ने पूरी कुव्वत से टोके से एक का सर तन से जुदा कर दिया। जिनज़ादे ने उसका सर पकड़ा और उसके उबलते खून पर मुंह रख दिया। जिनज़ादे के मुंह पर खून लग गया। उसका चेहरा खून से लाल हो गया, जो कि बहुत ही भयानक लग रहा था। कुछ देर उस शख्स का दर्द तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। जिनज़ादे के चेलों ने बाकी एक के साथ भी यही अमल किया। जिनज़ादे ने खून पीने के बाद इन दोनों के लातादार टुकड़े कर दिए और अपने चेलों को हुक्म दिया कि वो इन टुकड़ों पर झपट पड़े। जिनज़ादे के चेले इंसानी टुकड़ों पर कुत्तों की तरह चिपटे। उनके मुंह से चपड़ चपड़ की भयानक आवाजें निकल रही थी। कुछ देर के बाद वहां सिर्फ इंसानी हड्डियां रह गई थी, जिनमें गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर जिनज़ादा उठा और तमाम चेले अदब से लाइन में खड़े हो गए। क्रिस्टीना और अलीज़े ये खूनी मनाजिर देखकर बेहोश हो चुकी थी। जिनज़ादा अपने चेलों से मुखातिब हुआ, बाकी बचा हुआ दोपहर को खाएंगे, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ, मुझे कोई तंग ना करें। जिनज़ादा महल के अंदर चला गया और उसके चेले अदब से खड़े रहे। दोपहर को वो जिनज़ादा बाहर आया और फिर उन्होंने दो मर्दों को बाहर निकाला। फिर वही भयानक अमल दोहराया गया। हमारे पिंजरों में अब सिर्फ 3 आदमी मुझ समेत बाकी रह गए थे। जहाज के हादसे में हम बच गए, मगर इन आदमखोर जिनज़ादों के जंगल में फंस गए थे। अब मैं एक हिंदू और ईसाई के पिंजरे में बंद था और हमारे सामने वाले पिंजरे में क्रिस्टीना और अलीज़े होश से बेगाना मौजूद थी। रात के वक्त किले में बेशुमार दिए जल उठे और दीवार के कोनों में मशअले भी रोशन हो गई। मुझे फलक और बाबर बेतहाशा याद आ रहे थे। अभी तक तो सिर्फ गैर मुस्लिमों को मार दिया गया था, अब मुझे लग रहा था कि मेरी बारी है। मौत के खौफ से मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए और मुझे फलक की बातें याद आने लगी। वो मुझे नेक कामों का कहती, नमाज की तलकीन करती और रोज़ा रखने का कहती, मगर मैं हर बार टाल देता। मैंने नेक कामों को तर्क कर दिया था। शायद इसी वजह से मुझ पर यह मुसीबत नाजिल हुई थी। रात को जिनज़ादे के चेलों ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। मैं खौफ से थर थर कांप उठा और दिल ही दिल में खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली। मगर वो जिनज़ादा 2 और बंदों को पकड़कर ले गया और जिनज़ादे के कदमों में उन्हें लटाकर वही खतरनाक अमल दोहराया गया। फिर उनके बेशुमार टुकड़े करके कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़े। फिर जिनज़ादे के चेले उसके सामने सजदा रेस हो गए। जिनज़ादे ने गिरज कर कहा, मेरे महल में इन लड़कियों में से एक लड़की को पहुंचा दो। जिनज़ादे के चेले क्रिस्टीना और अलीज़े के पिंजरे की जानिब बढ़े। मैं सोच रहा था अलीज़े की अब खैर नहीं, क्योंकि वो खूबसूरती की शाहकार थी, जबकि क्रिस्टीना सिर्फ नकूश की अच्छी थी और सांवली रंग की थी। मगर मैं हैरत ज़दा रह गया जब चेलू ने क्रिस्टीना को पकड़ लिया और चीखती चिल्लाती क्रिस्टीना को महल की जानिब ले जाने लगे। क्रिस्टीना खुद इनसे आज़ाद करने की कोशिश करती रही, मगर उनकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। सारी रात क्रिस्टीना की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही और अलीज़े मुँह ही मुँह में गालिबन कुरानी आयात का विर्द करती रही। मैं बेबसी से अलीज़े को देखता रहा। सुबह क्रिस्टीना महल से बाहर फेंक दी गई। उसकी बरहना वजूद से जगह जगह खून की बारीक लकीरें बनकर सूख गई थी। उसकी इज्जत बुरी तरह से उस जिनज़ादे ने लूट ली थी। जिनज़ादे ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया था। महल से उसका वजूद फेंक देने के बाद जिनज़ादे के चेले खूनी गधों की तरह उस पर बुरी तरह से टूट पड़े। इंसानियत सो सलूक करने के बाद जिनज़ादे के खूनी हरकारों ने क्रिस्टीना के जिस्म के बेशुमार टुकड़े किए और उन्हें खा गए। अलीज़े, तुम क्या पढ़ रही हो?
میں مشکل سے نکلنے کی دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ یہ خوفناک موت کا قلعہ ہے اور یہ جن زیادہ انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ مردوں کا گوشت کھاتا ہے اور عورتوں کی عزت لوٹتا ہے۔ صحیح، تم نے نوٹ کیا کہ ہم دونوں مسلمان ہیں اور ابھی تک ہمارے لیے ان لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ورنہ جہاں اتنے سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے، مگر کچھ تو ہے کہ یہ لوگ ہم سے دور ہیں اور مجھے وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے قرآنی آیات پڑھ کر اپنے گرد و حصار قائم کر دیا۔ میں اب یہی حصار تمہارے ارد قائم کر دوں گی۔ تمہارا بہت شکریہ لیزے، اللہ کرے ہم ان سے محفوظ رہیں۔ میں نے کہا، یہ قلعہ موت کا قلعہ ہے۔ جن زادہ اور اس کے خونی ہرکارے ہر انسان کا یہی حشر کرتے ہیں۔ جو غلطی سے موت کے قلعے میں آ جاتے ہیں، یہاں آنے والوں کے لیے صرف موت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سورج جن زادہ اور اس کے ہرکارے قلعے باہر چلے گئے۔ قلعے میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ شام تک وہ لوگ نہیں آئے، پھر رات ہو گئی۔ نیند کی آغوش میں ہم دونوں گم ہو گئے۔ صبح ہماری آنکھ جلدی کھل گئی۔ علیزہ پہلے سے جاگی ہوئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر قلعہ موت کی خاموشی کی طرح خالی تھا۔ کیا بات ہے علیزے، کیوں خوف زدہ ہو؟ سعید، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ جن زادہ یہاں برسوں سے حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ بہت پر اسرار قوتوں کا مالک ہے۔ جن زادے کا اصلی روپ انتہائی بھیانک ہے۔ خواب میں نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھا تو کانپ اٹھی۔ تم یقین کرو، اگر کوئی نرم دل انسان اس کا روپ دیکھ لے تو خوف سے اس کا دل ہی پھٹ جائے۔ کوئی بہت نیک دل انسان دن رات تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، تم کسی کی دعا کے حصار میں ہو۔ دو ننھے ہاتھ بھی بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا، جب تک جن زادہ اور اس کے چیلوں کو انسانی گوشت اور خون ملتا رہے گا، یہ تب تک زندہ رہیں گے۔ مگر تم قرآنی آیات کی تلاوت کرو، شاید دعاؤں کے حصار کی وجہ سے یہ بھیانک مخلوق ہم سے دور رہیں۔ علیزے کی بات سن کر میرا منہ لٹک گیا۔ مجھے قرآنی آیات یاد نہ تھی۔ میں کچھ نہ بولا، اسبات میں سر ہلا دیا۔ علیزے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہاں سے شاید ہی زندہ جا سکیں۔ مجھے اپنی تو نہیں مگر فلک اور بابر کی فکر ہے۔ وہ دونوں کس حال میں ہوں گے؟ سعید، یہ جن زادہ اور اس کے چیلے یقیناً شکار پر گئے ہیں۔ اگر یہ کھانے کو تمہیں کچھ دیں تو مت کھانا، یہ ہمیں دھوکے سے حرام چیز کھلانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ علیزے بولی۔ اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور جن زادہ اور اس کے بھیانک صورت چیلے اندر داخل ہوئے۔ جن زادہ تخت پر بیٹھ گیا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، میں کب سے بھوکا ہوں، اس شخص کو میرے پاس لاؤ اور اس لڑکی کو رات کو میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ جن زادہ، ہم جب ان دونوں کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں تپش محسوس ہوتی ہے، ہم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک چیلا بولا، تم لوگ بے فکر رہو، میں ایک ایسا عمل کروں گا کہ ان دونوں پر سے وہ انجانہ عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ انہیں ہماری خوراک بننے سے کون سا عمل روکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری رکاوٹ نہیں بنے گی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو ہم خود ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ بس میں اپنا عمل آج ہی شروع کرتا ہوں تاکہ جلد انہیں خوراک بناؤں۔ جن زادے نے قہر و غضب سے ہماری جانب دیکھا۔ سورج جن زادے کی جے ہو، اس کے چیلے نعرے لگانے لگے۔ پھر وہ جن زادہ اور اس کے چیلے قلعے سے باہر چلے گئے۔ رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ آج قلعے میں گپ اندھیرا تھا، دیے آج نہیں جلائے گئے تھے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علیزے اونچی آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدلنے لگا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں مجھے فلک نظر آئی۔ سعید اب کہاں ہے؟ کتنے دن ہو گئے آپ گھر نہیں آئے؟ بابر ہر روز مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتا ہے، رو رو کر بیمار ہو گیا ہے، جلدی سے گھر آ جائیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ فلک، اب میں کبھی بھی گھر واپس نہیں آ سکتا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میرے چاروں طرف موت ہی موت ہے۔ خونخوار درندے میرے چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں ان کے درمیان بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ وہ میرے کئی ساتھیوں کو مار چکے ہیں، بہت جلد وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اب تو میرا انتظار نہ کرنا، اپنا اور بابر کا خوب سارا خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں سعید، آپ بس کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ آیت یاد کریں، اسے کثرت سے پڑھیں۔ کوئی درندہ، کوئی بلا، کوئی جن زادہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جلدی سے گھر آ جائیں۔ میری آنکھ کھل گئی، صبح ہونے والی تھی۔ وہ آیت جو فلک نے مجھے خواب میں بتائی مجھے اب تک یاد تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رو رو کر اللہ سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے وہ آیت علیزے کو بتائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔
سید خدا اپنے بندوں کی مشکل وقت میں ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے۔ وہ آیت علیزے نے بھی یاد کر لی۔ اب ہم دونوں بلند آواز سے آیت کا ورد کرنے لگے۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا اور دیوتا کے چیلے اندر داخل ہو گئے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ آج وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ ایک چیلا میری طرف آیا اور تالا کھول کر مجھے باہر نکال لیا۔ دوسرے چیلے نے مجھے پکڑ لیا اور جنزادے کے تحت کی جانب لے گیا، مجھے نیچے لٹا دیا اور میں بلند آواز سے آیت پڑھنے لگا۔ ایک چیلے کے ہاتھ میں لمبا چھڑا تھا، وہ اس نے ہوا میں بلند کیا اور میں نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ سے چھڑا گر گیا اور اسے آگ لگ گئی۔ اسے آگ لگتے ہی اس میں سپرنگ کی طرح اچھل پڑا اور چھڑا اٹھا لیا۔ اپنے ساتھی کو آگ میں جلتا دیکھ کر دوسرے درندے میری جانب تیزی سے بڑھے اور میں بلند آواز سے آیت پڑھ کر ان پہ پھونکے مارتا رہا۔ جو میرے قریب آتا وہ آگ کے شعلوں میں گھر جاتا اور راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا۔ ان درندوں کو جلتے دیکھ کر علیزے کافی خوش تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنزادے کے تمام چیلے راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے۔ میں نے علیزے کے پنجرے کا تالا کھولا اور اسے باہر نکالا۔ سید ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ جنزادہ آ جائے اور ہمیں زندہ نہیں چھوڑے۔ نہیں علیزے، اب ہم نہیں بھاگیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مبارک آیت کی وجہ سے ہم اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جنزادے نے بہت ظلم و بربریت کر لی، اب اس کا فنا ہونا لازمی ہے۔ جنزادہ غضبناک ہوگا، اپنے چیلوں کا یہ حشر دیکھ کر دوسرا روپ ضرور اپنائے گا۔ ہمیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہوگا اور مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا تو جیت ہماری ہوگی۔ اس ہتھیار سے دیوتا نے سینکڑوں بے گناہ انسانوں کو مارا ہے، آج اسی ہتھیار سے اس جنزادے کے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کریں گے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور ایک گھنٹے بعد جنزادہ قلعے میں آ گیا۔ اس کی نظر جب راکھ پر پڑی تو وہ غصے سے چیخنے چلانے لگا، خالی پنجروں کو دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ کہاں ہو تم دونوں؟ میرے سامنے آؤ، تم نے میرے ساتھیوں کو مار کر بہت برا کیا ہے۔ میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روحیں ہمیشہ تڑپتی رہیں گی۔ میں نے ہمت کی اور اس کے سامنے چلا گیا۔ بس انسانوں پر تم نے بہت ظلم ڈھا لیے، اب ہم تم سے ہر ظلم کا حساب کتاب لیں گے اور تمہیں دردناک موت سے روشناس کریں گے۔ اپنے چیلوں کا انجام دیکھ لیا تم نے، اب تمہاری باری ہے۔ تم دونوں مجھے مارو گے؟ تم دونوں کو میں چٹکی میں مسل کر رکھ دوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، تم دونوں کی موت ہوں میں۔ جنزادے کا چہرہ بگڑنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی جگہ دو دہکتے آگ کے انگارے نظر آنے لگے۔ منہ انتہائی کالا اور زبان سانپ کی طرح لمبی ہو گئی، کان ہاتھی کے کانوں کی طرح بن گئے، دانت بے حد بڑے اور خوفناک ہو گئے، منہ سے آگ اگلنے لگا، اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال اگائے۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑ لیا، چھڑا میرے ہاتھ سے گر گیا اور میری سانس رکنے لگی۔ میں اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اذیت کے تاثرات میرے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ پھر میں نے آیت قرآنی دل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آیت کا پڑھنا تھا کہ اس کی گرفت میرے گردن پر کمزور پڑ گئی۔ میں نے آیت مکمل کر کے جنزادے کے بھیانک چہرے پر پھونک ماری تو جنزادہ کئی فٹ دور جا گرا۔ میں نے اپنا سانس درست کیا اور چھڑا اٹھا کر جنزادے کی جانب بڑھا۔ جنزادہ غصے کی حالت میں علیزے کے سن بڑھ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور چھڑا اس کے ہاتھ پر مارا، جس سے اس جنزادے کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ جنزادے کا ہاتھ کٹتے ہی اس سے گندا مواد نکلنے لگا۔ وہ مرا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے میری گردن پکڑ لی اور مجھے اوپر کی طرف اٹھایا۔ میں چند فٹ زمین پر اوپر ہو گیا اور چھڑا میں نے علیزے کی جانب اچھال دیا۔ علیزے نے پھرتی سے چھڑا اٹھایا، پوری قوت سے جنزادے کے دوسرے ہاتھ پر وار کیا۔ علیزے نے جنزادے کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ میں جنزادے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ علیزے نے آیت پڑھی اور جنزادے پر پھونک ماری۔ جنزادہ شدت سے زمین پر گرا۔ میں نے جلدی سے چھڑا اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر جنزادے کی جانب بڑھا۔ جنزادے، تم نے بہت بے گناہ انسانوں کو مارا ہے، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پوری قوت سے جنزادے کی گردن پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے جنزادے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے در سے گندا مواد بہہ رہا تھا۔ جنزادہ شدت سے چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں اتنی بھیانک تھی کہ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ کر شور کرنے لگے۔ جنزادے کی گردن کٹ چکی تھی اور اس کا در زمین سے اچھل کر تڑپ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کے دھڑ کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے شدت تکلیف سے اچھل اچھل کر دل دہرا رہے تھے۔
کچھ دیر وہ جسمانی ٹکڑے اچھلتے رہے، پھر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ علیزے نے جب جنزادے کو راکھ میں تبدیل ہوتے دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ سعید، ہم نے جنزادے کو ختم کر دیا، علیزے فرتے مسرت سے بولی، اور میرے چہرے پر سکون کی لہریں پھیل گئی۔ ہم دونوں قلعے سے باہر کی جانب چلنے لگے۔ قلعے کے دروازے پر پہنچ کر ہم رک گئے۔ ہمیں ایک بہت ہی بھیانک قسم کا قہقہا سنائی دیا۔ بے وقوف ہو تم دونوں، بہت بڑے بے وقوف، جو جنزادے کو مارنے چلے تھے۔ بے وقوف، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے جنزادے کو ختم کر دیا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے نہیں مار سکتی۔ ابھی تم نے میرا جسم ختم کیا ہے، میری روح ابھی باقی ہے اور اسے تم ختم نہیں کر سکتے۔ اب میری باری ہے۔ ابھی تک تو میں صرف کھیل کھیل رہا تھا اور میں تم دونوں کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ جنزادہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی باتیں دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ اچانک کہیں سے ایک تیز دھار ترشول آیا جو کہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ اس سے پہلے کہ ترشول میرے سینے میں پیوست ہو جاتا، علیزے نے مجھے دھکا دیا اور خود ترشول کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترشول آدھے سے زیادہ علیزے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ علیزے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میری سمت آتی موت کو خود گلے لگا دیا۔ میں نے کہا، سعید، جنزادے کی روح فنا ہو سکتی ہے جب اس کے بت کو ختم کر دو۔ محل میں چبوترا بنا ہے اور وہاں پر جنزادے کا ہمشکل بت ہے۔ تم اس بت کو توڑ ڈالو تو یہ جنزادے کی روح جہنم واصل ہو جائے گی۔ وقت بہت کم ہے۔ مگر علیزے، سعید، وقت کم ہے، جاؤ، تمہاری بیوی اور بچہ ہے، انہیں تمہاری ضرورت ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مرتے وقت علیزہ کے لبوں پر کلمے کا ورد جاری تھا۔ میں نے تمہاری ساتھی کو مار دیا، تمہیں مار کر میں تمہارا جسم حاصل کر لوں گا اور پھر سے یہاں اپنے محل کو آباد کر لوں گا۔ میں تجھ ملعون کو کبھی اپنا جسم حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ میں وہ بت ضرور توڑوں گا جس میں تیری جان ہے۔ میں نے اس جنزادے کو غصے سے کہا۔ وہ جنزادہ قہقہا لگانے لگا، تو مجھے کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اپنے ساتھی کا حال دیکھو، اس سے بدتر موت تمہاری ہوگی۔ میں نے تیزی سے چھڑا اٹھا لیا اور اندر محل میں پہنچ کر جنزادے کے پرآسائش کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، جنزادہ بھیانک آواز میں چنکارا۔ میں نے آیت پڑھی اور چھڑا اٹھا کر جنزادے کے ہم شکل بت کی گردن پر پوری قوت سے اچھال دیا۔ بت کی گردن ٹوٹ کر زمین پر جا گری اور اس کے ساتھ ہی بت کا در بھی ٹوٹ کر دھڑم سے زمین بوس ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جنزادے کی روح جو غائب تھی اچانک ظہور پذیر ہوئی۔ آگ کے شعلوں میں وہ لپٹی پڑی تھی۔ تم نے میری ساری شکتیاں ختم کر دی، یہ جگہ بھی ختم ہو جائے گی اور زندہ یہاں سے تم بھی نہ جا سکو گے۔ محل کی دیواریں گرنے لگی، سب کچھ ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ مجھے تھوڑا سا راستہ نظر آیا، وہاں سے دیوار گر چکی تھی۔ میں نے اسی جانب دوڑ لگا دی اور جم لگا کر اس ٹوٹی دیوار سے باہر نکل گیا۔ قلعہ بھی دھماکوں کی زد میں تھا۔ میں دوڑتا ہوا قلعے سے باہر نکل گیا۔ میرے نکلتے ہی قلعہ دھماکے سے زمین بوس ہو گیا۔ میں خوش قسمت تھا جو کہ باہر نکل آیا اور بچ گیا۔ اب وہاں نہ محل تھا اور نہ خونی قلعہ، سب چیزیں غائب تھی۔ مجھے علیزے کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ چند دنوں بعد بڑی مشکلوں سے میں اپنے گھر پہنچا جہاں فلک اور بابر میرے منتظر تھے۔ فلک مجھے دیکھ کر میرے گلے آ لگی۔ سعید، میرا دل کہتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ تمہارا دل جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ میں مسکرایا اور بابر کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد میری ساری زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر گزرنے لگی۔